नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह नूर शुरू करने लगे हैं। सूरह नूर जो है, इसका नाम सूरह नूर इस वजह से है कि इसके अंदर एक आयत है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। सूरह नूर और सूरह अहज़ाब ये दोनों जोड़े की शक्ल में हैं। दोनों में औरतों के मसाइल बयान किए गए हैं, बल्कि सूरह निसा भी। ये तीन सूरतें ऐसी हैं, सूरह नूर, सूरह अहज़ाब और सूरह निसा, जिनमें औरतों के ख़ुसूसी मसाइल और माशरती ज़िंदगी के बारे में अहम तफ़सीलात बताई गई हैं। शुरू करते हैं। आयत नंबर 1 से 10 तक आज पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन, ये एक सूरत है। बाकी भी सारी सूरतें हैं, अल्लाह की नाजिल करता है, लेकिन इस सूरत के बारे में जो ये कहा कि ये एक सूरत है, इसका आगाज़ ही इससे हो रहा है, जिससे ये पता चलता है कि इस सूरत के जो अहकाम हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। सूरतुन, ये एक सूरत है। अंज़लनाहा, हमने नाजिल किया है इसको, यानी इसके अंदर जो अहकाम आएंगे उन्हें लाइट ना लेना। अंज़लनाहा, हमने नाजिल किया है इसे। व फ़रज़नाहा, और हमने फ़र्ज़ किया है इसे। व अंज़लना, और हमने नाजिल की हैं, फ़ीहा, इसमें, आयातिम बय्यिनात, वाज़े आयात, रोशन आयात, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। बड़ा ज़ोरदार आगाज़ है कि हमने इसे नाजिल किया, हमने इसे फ़र्ज़ किया, और हमने इसके अंदर वाज़े आयात नाजिल की हैं तुम्हारी नसीहत हासिल करने के लिए। और तुम ये समझ लो कि ये बहुत अहम बातें हैं जो इसमें बयान की जाएंगी, और ये हमारी तरफ से नाजिल करता है। ज़ोर ना पे है, हमने। इसे किसी ऐरे गैरे का कलाम ना समझना, ये हमारा कलाम है। अज़्ज़ानियतु, ज़ना करने वाली औरत। वज़्ज़ानी, और ज़ना करने वाला मर्द। फ़जलिदू, पस मारो, कोड़े मारो। फ़जलिदू, पस कोड़े मारो। वला ताख़ुज़कुम, और ना पकड़े तुमको। अख़ज़ याख़ुज़ु, पकड़ना, और ना पकड़े तुम्हें, कुम तुम्हें, बिहिमा, उन दोनों के बारे में। राफ़तुन, नरमी। राफ़त कहते हैं दिल की नरमी को, और यानी तरस ना आए तुम्हें उन पे। वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन, और ना पकड़े तुम्हें उन दोनों से मुतालिक नरमी। फ़ी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में। ये अल्लाह के दीन का मामला है। इन कुंतुम, अगर हो तुम, तुमिनूना, तुम ईमान लाते, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और यौम आखिरत पर, वल यशहद, और चाहिए कि मौजूद रहे, हाजिर रहे, अज़ाबहुमा, उन दोनों के अजाब के वक्त, उन दोनों की सजा के वक्त। कौन? ताइफतुन, एक गिरोह, एक ताइफा, मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से। ये जो है बदकारी की सज़ा, इससे पहले सूरह निसा की आयत 15 में बदकारी के मुतालिक इब्तदाई सज़ा जो अबूरी तौर पर बताई गई थी वो गुजर चुकी है। उसमें हमने पढ़ा था कि इसके लिए जब तक कोई मुस्तकिल सज़ा मुकर्रर नहीं की जाती, इन बदकार औरतों को घरों में बंद रखो। ये हमने सूरह निसा में पढ़ा था।
پھر جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا، وہ جو سورہ نساء کی آیت 15 میں کہا تھا نا کہ جب تک اللہ ان کے لیے کوئی اور صورت نہیں بتاتا، اس کے مطابق اب بدکار مرد اور عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ وہ تم مجھ سے سیکھ لو، آپ نے فرمایا جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق اب بدکار مرد و عورت کی جو سزا مقرر کر دی گئی ہے وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اور وہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے جو یہاں بتائے گئے ہیں، اور شادی شدہ مرد و عورت کو 100 کوڑے بھی اور سنگساری کے ذریعے سے مارنا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً بھی سزا دی رجم کی، یہی سنگساری کی، اور 100 کوڑے مارنے کی جو سزا تھی جو سے چھوٹی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ اسی میں بڑی سزا میں مدغم ہو گئی، تو پھر شادی شدہ زانیوں کے لیے صرف رجم یعنی سنگساری کی سزا مقرر ہو گئی۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ میں بھی یہی سزا دی گئی، اور بعد میں تمام امت کے فقہا بھی اسی کے قائل رہے ہیں اور آج تک قائل ہیں، کیونکہ یہ سزا قرآن میں نہیں آئی۔ قرآن میں یہ 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ سنگساری کی، رجم کی جو سزا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی جو میں نے مسلم کی حدیث آپ کو سنائی ہے اس سے ثابت ہے، اور پھر آپ کا عمل بھی اس پہ رہا، پھر صحابہ کے دور میں بھی یہ عمل رہا، اور تمام امت کے علماء اس پہ متفق ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی بھی جو اس سزا کے منکر ہیں، اور ان کی اس انکار کی جو بنیادی وجہ ہے وہ انکار حدیث ہے، کیونکہ منکرین حدیث جو اور بہت سی باتوں کو پھر نہیں مانتے، حدیث کو جب نہیں مانتے تو اس میں رجم کی سزا کو بھی وہ جو کہ نہایتی مضبوط احادیث ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہے یہ، اور اس کے روایت کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ علماء اسے متواتر روایات میں شمار کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث کی حجیت کا اور دین میں اس کے شرعی ماخذ ہونے کا جو بھی شخص قائل ہے وہ رجم کی سزا کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو کہا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، یعنی تمہیں ان پہ ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے سے گریز نہ کرو، ورنہ وہ جو ترس آنا ہے یہ کوئی ایمان کے منافی نہیں ہے، ہر انسان کی طبیعت کے اندر ترس کا مادہ موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ ترس کھا کے نہ چھوڑ دو ان کو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، کہ یہ جی تو بڑی سخت سزائیں ہیں، یہ نہیں دینی چاہیے، جیسے کہ آج کل کے بڑے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا کلیئرلی کہہ دیا۔ اور پھر یہ جو کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کی سزا کے وقت طائفۃ من المؤمنین، مومنوں میں سے ایک گروہ وہاں موجود رہے، سر عام سزا دی جائے۔ یہ اس لیے ہے کہ سزا کا اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، تو یہ مقصد تاکہ حاصل ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے یہ سزا دی جائے، لیکن آج کل سر عام سزا کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہا جاتا ہے، تو یہ قرآنی احکامات سے بغاوت ہے۔ اب اللہ کا کتنا واضح حکم ہے کہ یہ سزا سر عام دی جانی چاہیے۔ اب اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی انسانوں کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ انسانی حقوق کے علمبردار بن کے دعوے کرنے والے، اگر اللہ جو رؤوف الرحیم ہے اس سے بڑھ کے وہ انسانوں پہ رحم اور شفقت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، سر عام یہ سزا دینی چاہیے۔ الزانی، زانی مرد، لا ینکحو، نہ نکاح کرے، الا زانیتن، مگر کسی زانی عورت سے، یعنی زانی مرد جو ہے وہ زانی عورت ہی سے نکاح کرے، اور مشرکتن، یا مشرک سے۔ اچھا، زانی اور مشرک کو کیوں ملایا گیا کہ یہ دونوں جو ہیں نا ایک ہی جیسے جرم ہیں۔ شرک کرنے والا بھی اللہ کے ساتھ شریک
ٹھہراتا ہے، اور زنا کرنے والا بھی اپنے بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے۔ لا ینکحھا، الزانی، زانی مرد لا ینکح نہیں نکاح کرتا مگر کسی زانیہ عورت سے، اور مشرکتن یا زانی مشرک یا مشرک عورت سے، والزانیۃ اور زانی عورت لا ینکحھا نہیں نکاح کرتا اس سے، الا زان مگر کوئی زانی مرد، او مشرکن یا مشرک، وحرم اور حرام کیا گیا ہے، ذالک یہ، علی المؤمنین مومنوں پر، ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کا جو مفہوم ہے نا، اس میں مفسرین کے اندر بہت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ عام طور پر بدکار قسم کے لوگ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، چنانچہ زانیوں کی اکثریت زانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے، اور ان کا مقصد اس سے یہ ہے کہ اہل ایمان کو اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح زنا ایک بڑا گناہ ہے، اسی طرح زنا کرنے والوں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنا بھی حرام ہے۔ احادیث میں اس کا جو سبب نزول بتایا گیا ہے، اس سے بھی یہ تائید ہوتی ہے کہ بعض صحابہ نے بدکار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی، اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی ہو تو ان کا آپس میں نکاح پھر جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ خالص توبہ کر لیں تو پھر ان کے درمیان نکاح جائز ہے۔ تو بہرحال جی، اس کا کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اختلاف ہوتا ہے مفسرین کے بیانات میں، تو اللہ عالم۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں کس پر؟ المحصناتی، پاک دامن عورتوں پر۔ محصنات سے مراد خاندانی عورتیں بھی ہیں اور شادی شدہ عورتیں بھی ہیں جو قید نکاح میں آ کر ایک حصار میں آ جاتی ہیں۔ ثم پھر لم یاتو نہیں وہ لاتے باربعۃ شہداء 4 گواہ، یعنی پاک دامن عورتوں پر بہتان تراشی کرتے ہیں جو لوگ، پھر اس پہ گواہ بھی نہیں لاتے، کیونکہ اگر کسی پہ آپ بہتان لگا رہے ہیں تو آپ کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی پہ بہتان لگاتا ہے اور صرف خود ہی وہ بہتان لگاتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتا، تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ یہ سزا یہاں بیان کی گئی ہے، اسے قذف کی سزا کہا جاتا ہے۔ قذف، قاف ذال فا، بہتان تراشی۔ وہ بہتان تراشی کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ فجلدوہم، تو کوڑے مارو ان کو، 80 جلدتن، 80 کوڑے۔ فجلدوہم، تو کوڑے مارو ان کو، 80، سمانیتن ہوتا ہے نا 8، تو 80 جلدتن کوڑے۔ دوسرا کیا؟ ولا تقبلو، اور نہ قبول کرو، لہم ان کی، شہادتن گواہی، ابدن کبھی بھی۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَأُولَئِکَ، اور وہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت یا مرد پر بھی زنا کی تہمت لگائے، یا جو عورت کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بطور ثبوت 4 گواہ نہ پیش کر سکے، تو اس کے لیے 3 حکم یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں۔ نمبر 2، ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے۔ اور نمبر 3 کہ وہ عند اللہ و عند الناس فاسق ہے،
یعنی اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی وہ فاسق ہیں۔ اب الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہو سکتی، وہ توبہ کرے یا نہ کرے، یہ سزا تو بہرحال ملے گی جو دنیا میں ملنی ہے۔ البتہ دوسری دو باتیں جو ہیں کہ اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی اور فاسق ہونا، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ توبہ کے بعد وہ فاسق نہیں رہے گا، اور بعض دونوں کو اس میں شامل سمجھتے ہیں، یعنی توبہ کے بعد اس کی شہادت بھی قبول ہو جائے گی، اور ابداً کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب تک کہ وہ بہتان تراشی پر قائم رہے، اس وقت تک، جس طرح کہا جائے نا کہ کافر کی شہادت کبھی قبول نہیں ہوتی، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ کافر ہے تب تک اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جب تک وہ اس بہتان تراشی پہ قائم رہے گا تب تک اس کی قبول نہیں ہوگی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، یعنی توبہ کر لی اس نے، اب اپنے آپ کی درست کی بھی کر لی، اصلاح بھی کر لی، اور تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو تھی قذف کی سزا۔ پہلے ہم نے پڑھی زنا کی سزا، وہ تھی 100 کوڑے، شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا تھی۔ پھر آئی قذف، بہتان تراشی کی سزا، وہ ہے 80 کوڑے۔ اب تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر۔ یرمونا کا لفظ پیچھے بھی آپ نے پڑھا، یہاں بھی تہمت لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن، اور نہ ہوں، لہم، ان کے پاس، شہداء، گواہ، الا، مگر، انفسہم، ان کے اپنے نفس، یعنی اپنے علاوہ کوئی دوسرا گواہ ان کے پاس نہ ہو۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ سوائے خود ان کی ذات کے اور کوئی نہ ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فشہادۃ احدہم، تو گواہی ان میں سے ایک کی، اربع شہادات باللہ، 4 گواہیاں ہیں اللہ کی قسم کے ساتھ۔ فشہادۃ، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یا اس کی گواہی یہ ہے، اربع شہادات باللہ، کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں، انہو لمن الصادقین، کہ بے شک وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ یعنی 4 لوگ تو نہیں ملے گواہی دینے کے لیے، 4 مرتبہ وہ خود ہی اللہ کی قسم کھا کے یہ گواہی دے گا۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار وہ کہے گا، ان لعنت اللہ، بے شک لعنت ہے اللہ کی، علیہ، اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے۔ یہ لعان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جیسے پچھلی جو بہتان تراشی ہے اس کو قذف کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ لعان کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ اس میں لعنت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد نے اگر اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، جس کا وہ خود تو عینی گواہ ہے، لیکن چونکہ زنا کی حد کے لیے 4 مردوں کی عینی گواہی ضروری ہوتی ہے، جتنی یہ سخت سزا ہے نا، اتنا ہی اس پہ عمل درآمد بہت پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ بڑی سخت سزائیں ہیں، رجم کی سزا، کو پتھر مار مار کے مارنا، تو یہ تو جتنا بڑا گناہ ہے
उतनी ही बड़ी सज़ा मुकर्रर की गई है। लेकिन ये भी तो देखें कि वो सज़ा कितनी मर्तबा दी गई है आज तक, क्योंकि उस को जितना बाउंड कर दिया गया है उस तक कोई पहुंचता ही नहीं है। ना तो 4 ऐनी गवाह पॉसिबल होते हैं, और दूसरी बात ये कि या वो शख्स खुद एतराफ़ कर ले, तो दोनों बातें बहुत मुश्किल हैं। तो चूंकि 4 गवाह चाहिए होते हैं, इसलिए जब तक वो शख्स जो अपनी बीवी को उसने किसी बुराई का मुर्तकिब पाया और वो और अपने अलावा वो कोई दूसरा गवाह उसके पास मौजूद नहीं है, तो 3 मजीद ऐनी गवाह अगर वो पेश नहीं कर सकता, तो उसकी बीवी पे हद तो नहीं लग सकती, यानी उसको सज़ा तो नहीं मिल सकती। लेकिन अपनी आंखों से देख लेने के बाद ऐसी बदचलन बीवी को बर्दाश्त भी नहीं वो कर सकता, उसके लिए ये भी नामुमकिन है। तो शरीयत ने इसका ये हल पेश किया है कि ये शख्स अदालत में या जो भी हाकिम है उसके सामने 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर ये कहेगा कि वो अपनी बीवी पर ज़ना की तोहमत लगाने में सच्चा है, और 5वीं मर्तबा कहेगा कि अगर वो झूठा है तो उस पे अल्लाह की लानत हो। अब मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी, यानी कि कोई गवाह नहीं है उसके पास सिवाय अपने नफ्स के, अनफुसुहुम। तो वो शहादतु अहदिहिम, तो उनमें से यानी जो शख्स भी वो है, हर एक ही है वो, अरबाउ शहादातिन बिल्लाह, अल्लाह की कसम के साथ, बिल्लाह अल्लाह की कसम के साथ 4 गवाहियां हैं। और क्या गवाही देगा वो? 4 बार खुद ही बोल के कि इन्नहु लामिनस स्वादिकीन, कि बेशक वो अलबत्ता सच्चों में से है। वल खामिसत, और 5वीं बार वो कहेगा अन्ना लानत अल्लाहि अलैहि, कि बेशक अल्लाह की लानत है उस पर, इन काना मिनल काज़िबीन, अगर वो झूठों में से हो तो। वयदरऊ, और टाल देगी, दूर कर देगी, अनहल अजाबा, उस औरत से अजाब को, यानी सज़ा को। अब ये बहुत ध्यान से तवज्जो से सुनने की बात है, फिर समझ आएगी आपको। अब देखें, उस मर्द ने तो 4 दफ़ा गवाही दे दी, 5वीं दफ़ा ये भी कह दिया कि अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पे अल्लाह की लानत हो। अब उस औरत पे सज़ा पड़ गई, लेकिन उस औरत को भी अल्लाह ताला ने हक दिया है कि वो भी अपनी सफाई में कुछ कह सके। अब उसको क्या हक दिया है? वह यदराउ अनहल अजाब, और टाल देगी उस औरत से सजा को। अनहा की ज़मीर बता रही है कि औरत की बात हो रही है। अजाबा, सजा को। कौन सी बात? अन तशहदा, कि वो गवाही दे दे। अब जवाब में औरत को भी हक दिया गया कि वो भी गवाही दे। अरबा शहादातिन बिल्लाह, 4 गवाहियां अल्लाह की कसम के साथ। क्या गवाही देगी वह? कि वह इन्नहू बेशक वो, यानी उसका शौहर, लामिनल काज़िबीन, वो झूठों में से है, कि मेरा ये शौहर जो बात कर रहा है वो झूठा है। 4 बार तो वो ये गवाही देगी, 4 मर्तबा ये लफ्ज़ कहेगी, इन्नहू लामिनल काज़िबीन। वल खामिसत, और 5वीं बार वो कहेगी अन्ना गज़ब अल्लाही, कि बेशक अल्लाह का गज़ब नाजिल हो, अलैहा, उस पर, यानी वो औरत कहेगी कि मुझ पर, इन काना मिनस सादिकीन, अगर हो वो सच्चों में से, यानी अगर उसका शौहर सच्चा हुआ तो मुझ पे अल्लाह का अजाब टूटे। यकीनन समझ आ गई होगी। यानी अगर खामद के जवाब में, पहले तो खामद ने 4 मरतबा गवाही दी अल्लाह की कसम खा के, फिर 5वीं मरतबा उसने ये भी कहा कि अगर वो झूठा हो तो उस पे अल्लाह की लानत हो। अब औरत को ये जवाब देने का हक दिया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई शख्स जो मर्जी उठे और 4 गवाहियां खुद ही बोल के तो औरत पे इल्ज़ाम लगा दे। उसे ये भी डर हो कि अगर तो सच्ची हुई औरत, फिर तो वो नहीं करेगी। अगर वाकई उसने गुनाह किया होगा तो फिर तो वो चुप कर ले जाएगी और अपनी सज़ा कबूल कर लेगी। लेकिन अगर उसने वो सज़ा कबूल ना की और वो वाकई सच्ची हुई, तो वो भी जवाब में 4 मरतबा कसम खा के ये कहेगी कि उसका शौहर झूठा है
اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اگر اس کا خامد سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو، تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی اور وہ پھر میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے۔ اسے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں لعنت کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بعض واقعات پیش آئے جن کی ہمیں تفصیل حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حکیم اور یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سا ایک فکرہ محذوف ہے، یعنی وہ محذوف سمجھا جائے گا، یعنی تم میں سے جھوٹے پر فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، یعنی اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو دنیا میں ہی جھوٹوں کو ضرور سزا ملتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ستر پوشی کر دی، تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، اور حکیم بھی ہے وہ کہ اس نے لعان جیسا مسئلہ بیان کر کے غیرت مند مردوں کے لیے ایک نہایت آسان تجویز مہیا کر دی۔ تو یہ تو مسائل تھے شروع کے ہی سورۃ نور میں ہم نے دیکھا، اور ہمیں فرق پتہ چلا کہ ہم جو سورہ یونس سے لے کے سورہ مومنون تک جو ہم مکی صورتیں پڑھتے چلے آ رہے تھے ان کا انداز کیسا مختلف تھا، اور اب فوراً جب ایک مدنی صورت آئی ہے تو اس میں کس طرح سے مسائل بیان کیے گئے ہیں، معاشرتی زندگی کی اہم باتیں، تو مکی اور مدنی صورتوں کا ہمیں فرق بھی پتہ چلتا ہے۔ اور یہ جو سورہ نور ہے اس کے اندر جو ہم کل سے پڑھیں گے واقعہ افک ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ افک سے مراد ہے کہ وہ واقعہ جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی برات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح کر دیا۔ یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اپنی زبان میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ چونکہ کل ہم نے اگلی آیات جو پڑھنی ہیں وہ واقعہ افک سے متعلق ہیں، اس لیے تھوڑا سا آج ہی میں اس کو آپ کو وہ حضرت عائشہ کی زبان مبارک سے جو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے حدیث میں وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصول تھا کہ جب آپ سفر پہ جانے لگتے تو قرعہ اندازی کرتے اور پھر یہ فیصلہ کرتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے گی۔ غزوہ بنی المستلق کے موقع پر یہ قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور رات گزارنے کے لیے وہاں رکے۔ فرماتی ہیں کہ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں بھی اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی، اور جب میں پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر، یعنی جہاں پہ میری قیام گاہ تھی، مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کے کہیں گر گیا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودج میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اون پر رکھ دیتے تھے۔ فرماتی ہیں ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب بہت ہلکی پھلکی تھی۔ میرا ہودج اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، اور وہ بے خبری میں خالی ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ کے روانہ ہو گئے۔
میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر میں وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل، ایک صحابی ہیں، وہ اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی، کیونکہ ان کو یہ حکم تھا کہ پیچھے پیچھے آئیں اور اگر کوئی گری پڑی چیز ہے تو وہ اٹھا لیا کریں۔ تو وہ چونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ مجھے دیکھتے ہی فوراً پہچان گئے۔ یہ بدری صحابیوں میں سے تھے۔ ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی اور یہ بھی لشکر گاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے تھے اور اب اٹھ کر مدینے جا رہے تھے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور ایک یہ بات یہ بھی ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مقرر کیا تھا کہ وہ پیچھے پیچھے آئیں اور کوئی گری پڑی چیز اٹھا لیا کریں۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، لا کر اپنا اونٹ میرے سامنے بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا، جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو بھی یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ دوسری روایات میں یہ بھی آیا کہ جس وقت اس صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ لشکر گاہ میں پہنچی اور پتہ چلا کہ آپ اس طرح پیچھے رہ گئی تھیں، اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی، استغفر اللہ، لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری ہے اور اب وہ اسے اعلانیہ لیے چلا آ رہا ہے۔ خیر، یہ بات بھی ہوئی۔ مدینے پہنچ کر فرماتی ہیں کہ میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ اب میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے کہ یہ کیسی ہیں، خود مجھ سے کوئی کلام نہیں کرتے تھے۔ اس سے مجھے بڑا شبہ ہوا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکے۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینے کے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں یہ بیت الخلاء نہ تھے اور ہم لوگ جنگل میں ہی جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں بھی تھیں جو میرے والد کی خالہ زاد تھیں۔ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مستہ ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت عائشہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کی ماں کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، غارت ہو مستہ، یعنی کہ وہ ماں سن رہی تھی نا کہ میرا بیٹا اس طرح کی باتیں حضرت عائشہ پہ کر رہا ہے، تو ان کے منہ سے یہ نکل گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تجھے کیا پتا اس کی باتوں کی کچھ خبر تمہیں بھی ہے کہ نہیں؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ یہ فتنہ پرداز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں۔ منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے، ان میں مستہ، حسان بن ثابت جو مشہور شاعر اسلام ہے، اور ہمنا بنت جہش، یہ حضرت زینب کی بہن ہیں۔ یہ سن کر فرماتی ہیں کہ میرا تو خون خشک ہو گیا اور وہ میں سب کچھ بھول گئی کہ میں کس لیے آئی تھی، سیدھی گھر گئی اور ساری رات رو رو کے کاٹی۔ پھر فرماتی ہیں میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا یا رسول اللہ بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی، یہ سب کچھ جھوٹ اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عورتوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا چاہیں تو خدمتگار لونڈی کو بلا کر حالات دریافت فرمائیں۔ چنانچہ خدمتگار کو بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے۔ ہاں کہتی ہیں بس اتنا عیب ہے کہ جب آٹا گوندھ کر کسی کام کے لیے جاؤں اور میں حضرت عائشہ کو کہہ جاؤں کہ ذرا آٹے کا خیال رکھنا، تو وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔
मैंने इसके अलावा उनमें कोई बुराई नहीं पाई। फिर उसी रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा फरमाया और कहा, मुसलमानों, कौन है जो उस शख्स के हमलों से मेरी इज्जत बचाए जिसने मेरे घर वालों पर इल्ज़ामात लगाए हैं और मुझे अजियत पहुंचाने की हद कर दी है। बखुदा मैंने ना तो अपनी बीवी में कोई बुराई देखी है और ना उस शख्स में जिसके मुतल्लिक तोहमत लगाई जाती है। वो तो कभी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आया भी नहीं। बहरहाल हज़रत साद बिन मुआज़ ने उठ के कहा, या रसूलल्लाह, अगर वो हमारे कबीले का आदमी है तो हम इसकी गर्दन मार देंगे, और अगर हमारे भाई खजरजियों में से है तो आप हुक्म दें, हम तामील के लिए हाजिर हैं। बहरहाल इसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं मुसलसल रोती रहती थी, मुझे कोई काम ही नहीं था रोने के अलावा, और मुझे अफसोस भी ये होता था कि मेरे बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों की बातें सुन के शायद यकीन कर लिया है। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह ताला ने अगली आयत जो हम पढ़ेंगे वो आयत नाजिल की और इनकी बरात नाजिल फरमाई, और इतना मुकाम और मर्तबा हज़रत आयशा को मिला कि कुरान में उनके लिए अल्लाह ताला ने शायद 17 आयत हैं जो मुसलसल नाजिल करके उनकी बेगुनाही का सबूत फराहम कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में ही थी हज़रत आयशा जब वो आयत नाजिल हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में थे। वहीं पे आप पे ऐसी कैफियत तारी हुई कि वही नाजिल हुई है, और जो ही आप वही की कैफियत से निकले तो आप बहुत खुश हुए। और हज़रत आयशा की वालदा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। हज़रत आयशा ने कहा, नहीं, मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरी बरात नाजिल फरमाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ा सा दिल में होगा उनके कि कहती हैं कि मैं तो अल्लाह का बस शुक्र अदा करूँगी। बहरहाल ये वो वाक़या है, इंशाअल्लाह कल हम ये पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, पढ़ाने और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अजअलिल कुरआनल अज़ीम रबिय्य क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हमूमिना व ग़मूमिना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अस्सिहहत वल इफ़्फ़त वल अमानत व हुस्नुल ख़ुलुक़ वर रिज़ा बिल क़द्र। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व